अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। और ये जो हफ्ता है, अगर हम मईशत की बात करें या खारजा पॉलिसी की बात करें तो हुकूमत के लिए कोई अच्छा मेरे ख्याल में हफ्ता नहीं रहा। कुछ उन्होंने फैसले इस तरह से किए कि शायद लगता नहीं है कि उनका इतना तजुर्बा है। तो आज हम इन दोनों फैसलों के ऊपर के किस तरीके से हुकूमत ने, आप कह लें कि एक मेस क्रिएट किया है खुद ही, उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ हम करेंगे उस फैसले से कि पहले हुकूमत की एक अहम जो कमेटी है फैसला करती है कि भारत के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता वापसी पर लाया जाए, यानी कि गंदम और कपास की दरामद की जाए। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ही वफाकी काबीना को ख्याल आता है कि नहीं, ये तो फैसला अभी शायद हम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज़ करें, हम दो साउंड बाइट्स आपको सुनवाते हैं। दोनों ये वुज़रा हैं और आप देखें कि ये गवर्नमेंट की जो फैसला साजी है इन अहम मामलात पर वो किस तरह की है। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। जब तक कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है और जो पोजीशन चेंज करने की कोशिशें हैं वो वापस नहीं होती, इस तरह के जो फैसले हैं वो उस छलनी से गुजारे जाएंगे जो कि इस ज़मन में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतय्यन की है। लिहाजा ये कहना कि ईसीसी के फ़ैसले को कोई हुकूमती फ़ैसला समझा जाए, ये दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फ़ैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है। जी शहबाज, ये जब साउंड बाइट चल रही थी तो आप हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, मतलब ये सीरियस मामला है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं, एक तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि एक तो ये जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी वो वुज़रा बैठते हैं जो वफाकी काबीना में भी बैठते हैं। तो ये क्या आइसोलेशन में ईसीसी काम करती है? मतलब थोड़ा सा ये बताएं लोगों को कि फैसले कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कामरान, ये एक इंतहाई संजीदा मामला है और काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, वो काबीना के पास सबसे अहम काबीना की कमेटी होती है। माजी में इसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी चेयर करते रहे हैं, शौकत अजीज़ साहब खुद चेयर किया करते थे, किसी दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इसको चेयर करती रही हैं। अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो इसको चेयर करते हैं। बल्कि जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो एक तजवीज़ ये थी कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इतना पॉलिसी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको ईसीसी का भी चेयरमैन बना दिया जाए ताकि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है उसकी उनको पता चले कि वो मामला किधर चल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इस कमेटी में जो मुआशी फैसले हैं वो किए जाते हैं। इस कमेटी के अंदर मुआशी फैसले किए जाते हैं और जितनी भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके जो वज़रा होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट, उससे रिलेटेड एडवाइजर, वो इसके मेंबर होते हैं। अब जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसके पास समरी कैसे जाती है? जो मुतलका वजारत होती है वो जो समरी किसी भी इशू के ऊपर कोई फैसला करना है वो समरी जाती है काबीना डिवीजन के पास। काबीना डिवीजन फिर ईसीसी का एजेंडा मुरतब करती है, वो एजेंडा मुरतब करके वो वजारत ख़जाना को, वज़ीर ख़जाना को भेजती है और फिर उसकी मीटिंग होती है और फिर उसके जो फैसले होते हैं ईसीसी के वो उसकी सिफारिश होती है जिसको काबीना हतमी मंजूरी देती है। रिकॉर्ड ये है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग 99% जो डिसीजंस होते हैं ईसीसी के वो दोबारा काबीना में डिस्कस नहीं होते। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ईसीसी ने कोई फैसला किया, काबीना ने या तो उसको मुस्तरद कर दिया या उसमें उसको मौखर कर दिया, उसमें फर्दर कोई अमेंडमेंट्स भी कर दी। तो ये एक एज पर पॉलिसी। आपके कहने का मतलब ये है कि जब ईसीसी के पास कोई भी वजारत प्रपोजल लेकर के आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे पहले उन्होंने जो मुतलका वजारतें हैं या हुकूमत की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंसल्टेशन करके आते हैं। उनको पता है कि जब ईसीसी मंजूरी दे देगी तो फिर फेडरल कैबिनेट जो है वो एक फॉर्मेलिटी है। इस केस में क्या हुआ? इसमें मेजॉरिटी केसेस में ये कंसल्टेशन होती है जब इसके पास काबीना डिवीजन के पास समरी जाती है और वो उसके अलावा जो वो समरी उससे काबीना डिवीजन को भी भेजने से पहले जो वजारत होती है वो समरी सर्कुलेट करती है तमाम रेलेवेंट वजारतों में, उनके कमेंट्स भी लेती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी केस में समरी डायरेक्ट ईसीसी के एजेंडे पे चली जाती है, मीटिंग के अंदर वो सर्कुलेट नहीं होती, ये भी होता है। लेकिन इस केस के अंदर जो कॉमर्स डिवीजन थी और जिसके वज़ीर-ए-आज़म है, खुद उसके वज़ीर हैं कॉमर्स के, उन्होंने वो समरी जो है वो ना सिर्फ डिस्कस की बल्कि वो उन्होंने उसकी इजाज़त दी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, 27 फरवरी 2021 को हमने इसी प्रोग्राम रिव्यू से बताया था कि पाकिस्तान भारत से
کاٹن درآمد کرنے کی جو ایک تجویز ہے اس پہ غور کر رہا ہے. 28 فروری کو یہ خبر دا ایکسپریس ٹریبیون میں بھی چھپی تھی. اس کے بعد جو مشیر تجارت ہیں ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور یہ معاملہ ڈسکس ہوا. پرائم منسٹر نے گو ہیڈ دیا. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک یہ بھی بات آ رہی ہے سامنے کہ شاید وزیر اعظم صاحب نے اپروول نہیں دیا, اعظم خان نے دیا, تو پھر اعظم خان کو فارغ کر دو اور اس کو بھی کر دو, رزاق داؤد کو بھی کر دو. یہ بات ماننے والی نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے. جس دن کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس دن جب یہ سمری ٹیبل کی مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب نے, تو اسد عمر جو پلاننگ کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تجارت کو معطل کیا تھا تو ہم نے اکنامک ریزنز کی وجہ سے نہیں کیا تھا, ہم نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کیا تھا. تو کیا اس کے اوپر فارن آفس یا باقی آپ لوگوں نے کنسلٹیشن کر لی ہے؟ تو رزاق داؤد صاحب نے جواب دیا, جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اجازت دے دی ہے, تو حماد اظہر جن کی یہ پہلی میٹنگ تھی ایز اے وزیر خزانہ اور چیئرمین ای سی سی, انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم نے اجازت دے دی تو پھر ہم منظور کریں. ایک اور چیز اس پہ کلیئر کر دیں کہ ای سی سی یا کابینہ میں فیصلے جو ہیں ووٹنگ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا کانسیپٹ ہے. اعتراضات آتے ہیں وہ اوور رول بھی ہوتے ہیں, وزیر اعظم یا ای سی سی کے چیئرمین اس کو اپروو کر دیتے ہیں. لیکن جو حماد اظہر صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس کی, اس میں تو باقاعدہ طور پر انہوں نے یہی کہا کہ فیڈرل جو کیبنٹ ہے وہ تو ایک فارمیلٹی ہے, حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چینی بھی ہم درآمد کریں گے, کپاس بھی درآمد کریں گے, اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ عوام کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں. اب یہ تو ایک آپ نے خبر دی, آپ نے وہ جو ذکر کیا کہ اصل میں اس میں ہو کیا رہا ہے. اب جو میرے پاس جو خبر ہے, اس میں جو سارا جو کنٹروورسی ہوئی, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ بے شک یہ ای سی سی نے فیصلہ کیا تھا, لیکن یہ اکنامک فیصلہ نہیں ہے. اس کے اندر پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی, کیونکہ جب پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت کو معطل کیا تھا تو اس کی ایک ریزن تھی. مطلب 7 اگست کو 2019 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو قدم اٹھایا تھا. 4 اس میں فیصلے لیے گئے. ایک کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے, ان کے سفیر کو یہاں سے بھیجنا ہے, اپنا سفیر وہاں سے واپس بلانا ہے, تجارتی تعلقات جو ہیں وہ معطل کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں بھارت کے ساتھ ان کو ریویو کرنا ہے, اس معاملے کو یو این پر لے کر کے جانا ہے. اب جو دفتر خارجہ ہے وہ بڑا ناراض ہے اس سارے معاملے پر. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اکنامک ڈیسیجن نہیں ہے, اس کا تعلق ملکی سلامتی سے ہے, اور جب وہ ڈیسیجن لیا گیا تھا تو تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا, اور انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اگر اس فیصلے کو کبھی بدلا جائے گا تو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دوبارہ آن بورڈ لیا جائے گا. اب ہوا یہ ہے کہ مسئلہ یہ فورن پالیسی کا ہے, اور جو دفتر خارجہ ہے وہ بالکل اس سے لا علم ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا جی یہ بالکل اس سے پہلے ایک مشاورت ہونی چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ اکانومی کور کرتے ہیں اور ہم بجٹ کوریج کی تیاری کر رہے ہوں, تو آپ کو جو بجٹ کوریج پلان ہے اس میں آپ کا ادارہ آپ کو شامل نہ کرے, باقی ساروں کو شامل کر لے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. اچھا, آپ فورن پالیسی کا فیصلہ لے رہے ہیں بہت بڑا, لیکن جو ریلیونٹ منسٹری ہے آپ نے اس کو آن بورڈ نہیں لیا, تو یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے. اگر آپ پوچھیں گے یہ ہوا کیوں ہے, اب اس کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کئی عرصے سے خود کہہ رہے ہیں کہ ایک خفیہ سفارتکاری پاکستان اور بھارت کے درمیان چل رہی ہے, اور وہ خفیہ سفارتکاری کا ہی نتیجہ ہے کہ سیز فائر ہوتی ہے, انڈس واٹر کمشنرز کے آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں 2.5 سال کے بعد, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو بیانات ہیں اس میں آپ کو کمی نظر آتی ہے, اور پھر یہ جو اگلا سٹیپ تھا یہ یہی تھا کہ آہستہ آہستہ تجارت کو بھی کھولنا ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شاید چند صرف افراد یہ فیصلے کر رہے تھے, اور جو متعلقہ ادارے تھے, آپ ہمیں نہ بتائیں, عوام کو بے شک نہ بتائیں کہ کچھ سینسٹیوٹیز انوالو ہوتی ہیں, تو کم از کم دفتر خارجہ کو تو آن بورڈ لینا. اچھا, یہ مسئلہ وہاں سے خراب ہوا ہے. یہ جو معاملہ ہے نا کابینہ میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے خراب کیا تھا, جو میری اطلاع ہے. ہوا کیا تھا وہاں پہ, بہت ساری چیزیں تو کل سے میڈیا پہ چل بھی رہی ہیں. جب یہ کابینہ کا اجلاس شروع ہوا تو ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فواد چودھری کو ایڈریس کر کے کہا کہ فواد صاحب آپ جا کے میڈیا میں یہ چیز کلیئر کر دیں. آپ کو پتہ نہیں سر پاکستان کے اندر کوئی انفارمیشن کا منسٹر نہیں ہے, تو فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج کل. انہوں نے فواد صاحب کو کہا کہ جا کے آپ کابینہ میں یہ بات کلیئر, میڈیا میں یہ بات کلیئر کر دیجئے کہ جو پولیٹیکل پوزیشن ہے پاکستان کی کشمیر کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے جو ای سی سی کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر جو ذرائع نے بتایا شاہ محمود قریشی نے انٹروین کیا, اور وہی بات کی جو آپ نے کی ہے کہ ہم سے تو پوچھا نہیں گیا. تو جب شاہ محمود قریشی نے انٹروین کیا اس کے بعد شیخ رشید نے وہاں پہ بولا کہ مجھے کشمیر سے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا, تو پھر اسد عمر نے وہی بات دوبارہ دہرائی. آپ کو پتا ہے کہ اے جے کے میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, وہ بھی ایک فیکٹر ایک ہو سکتا ہے, یہ بھی ریزن. اسد عمر نے پھر وہاں پہ وہی بات دہرائی جو انہوں نے ای سی سی میں کہی تھی, پھر شیری مزاری صاحبہ نے, اور غالباً
طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں جو پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ سلیکٹ ہوئے ہیں, جو وزیر ہاؤسنگ کے, انہوں نے اعتراض کیا. اس کے بعد پھر یہ چیز ڈیفر ہوئی ہے. اس میں جو امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں, ناظرین سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں یہاں پہ, جو آگے وے فارورڈ ہے جس کے اوپر ہم ابھی بات بھی کریں گے, وہ یہ ہے کہ کابینہ نے مسئلے کو روکا ہے, اس کو فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے, اس کے اوپر فار دا ٹائم اس کو پٹ آن ہولڈ کر دیا ہے, اور کابینہ کے اراکین کی ایک انفارمل کمیٹی بن گئی ہے جس کے اندر یہ معاملہ دوبارہ ڈسکس ہوگا اور کابینہ میں جائے گا. اور مزے کی یہ بات ہے کہ پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وزارت خارجہ سے اس پر بریفنگ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک اور جو چیز, یہ معاملہ واپس ای سی سی کو نہیں بھیجا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو بال ہے وہ ابھی بھی کابینہ کی کورٹ میں ہے. لیکن کامران ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ہے, وہ فیکٹ یہ ہے ناظرین کہ پچھلے تقریباً جو 1.5 سال کے زیادہ کا جو عرصہ ہو گیا ہے, پاکستان کی بھارت سے جو تجارت ہے وہ مکمل طور پر معطل نہیں ہے. پاکستان کی کابینہ نے ہی سپٹمبر 2019 میں اس بات کی اجازت دی تھی کہ بھارت سے ہم کچھ ادویات اور ان کے را مٹیریل منگوا سکتے ہیں. تو میں نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا چیک کیا, اس کے مطابق 2019-20 کے جو پہلے 8 ماہ تھے, جولائی سے لے کے فروری تک, پاکستان نے $33 کروڑ کی بھارت سے درآمدات کی, اور یہ جو مالی سال چل رہا ہے اس کے 8 ماہ میں یہ جو درآمدات ہیں تقریباً $126 ملین کے $12 کروڑ 60 لاکھ کی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے خرم دستگیر خان صاحب سے, وہ فارن پالیسی اور تجارت کے معاملات کے ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت پاکستان نے جس طریقے کا فیصلہ کیا کہ پہلے ای سی سی کے ذریعے یہ تجویز سامنے آئی کہ بھارت سے چینی اور کپاس کو درآمد کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا. اس پر اپوزیشن کی کیا رائے ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب. یہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ یہ وزیر تجارت بھی رہے ہیں, وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. مطلب تمام جو اپروپریٹ منسٹریز ہیں اس کے وہ ہیڈ رہے ہیں, تو یہ بہتر ہمیں جواب دے سکتے ہیں. تو خرم دستگیر صاحب, آپ خوش تو ہوں گے کہ کم از کم حکومت نے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اب کہ وہ بھارت سے چینی اور کپاس درآمد نہیں کریں گے. شکریہ کامران صاحب. اصل میں ناظرین کے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان میں 5 اگست 2019 کو ایک کوالٹیٹیو شفٹ آئی, ایک جوہری تبدیلی آئی ہے, کیونکہ جو ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد تھی, کشمیر کا جو ایشو تھا, ہندوستان نے اس کو بین الاقوامی قوانین کو توڑتے ہوئے, شملہ معاہدے کو توڑتے ہوئے اس نے وہ پورا ایشو ہی ان کی نظر میں انہوں نے ریزالو کر دیا. تو اس سے پہلے کے جو معاملات رہے ہیں جیسے ہماری حکومت میں تھے, ان کی نوعیت فرق تھی. اب جو بھی ایکشن حکومت لینے ہیں وہ 5 اگست 2019 کے تناظر میں لینے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے 2019 کے بعد, جب تک نریندر مودی حکومت جو ہے اپنے وہ جو اقدامات تھے 5 اگست کے ان سے کچھ وہ پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن یہاں اس سے بھی زیادہ جو حیران کن اور پریشان کن معاملہ ہے کہ اس انتہائی حساس معاملے کو ایک سرکس کی طرح ٹریٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم جو وزیر تجارت بھی ہیں ان کی اپنی سمری گئی کہ جی ہمیں تجارت کرنی چاہیے, اگلے دن وہی اسی کابینہ کے سربراہ وہ خود تھے اور انہوں نے وہ سمری ریجیکٹ کر دی. تو خارجہ پالیسی میں اس طرح کی جو مضحکہ خیز غیر سنجیدگی ہے وہ بہت ہی مذموم ہے, اور اس سے پاکستان کا جو اوور آل دنیا میں جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اور ہم دستگیر صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں غالباً وہی بات اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی ہے کہ جب تک 5 اگست سے پہلے والی جو پوزیشن ہے وہ ریسٹور نہیں ہوتی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھر یہ والا جو سٹانس ہے حکومت کا, آپ اس کو حمایت کرتے ہیں اس کی؟ جی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن حکومت اپنے سٹینس پر قائم نہیں ہے. آخر جو 25 فروری کو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا جس کے آخر میں لکھا گیا کہ جی کور ایشوز بھی ریزالو ہوں گے, ہم سب کو تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہاں کوئی گفتگو اور مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ معاہدہ ہوا ہے نا جی, بغیر کانٹیکٹ کے یا صرف ڈی جی ایم او کی جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن کانٹیکٹ کے اوپر تو اتنے بڑے معاملات حل نہیں ہو جاتے. کہ 1 سال پہلے تک 2020 میں خود ہمیں بتایا گیا ہے وزارت دفاع کی طرف سے
کہ 3000 سے زائد دفعہ ہندوستان نے سیز فائر وائلیٹ کیا ہے، اور ہندوستان کا الزام پاکستان نے ہم نے 5000 سے زائد دفعہ وائلیٹ کیا ہے. تو جہاں اتنے سخت حالات ہوں لائن آف کنٹرول پہ، اچانک اس پر معاہدہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں حکومتیں گفتگو کر رہی ہیں، جو کہ عمران خان صاحب اور اس حکومت کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، جس کا آج وزیر خارجہ نے انڈیا دوبارہ دیا ہے، اس کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ ایشوز ہمیں پریشان کر رہے ہیں. اس سے آپ پہلے بھی کیونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور یہ جو خفیہ سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، اور پاک بھارت تعلقات کی اگر بات کریں تو یہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہائیسٹ لیول پہ ایک کوئی کانٹیکٹ ہو دونوں ملکوں کے درمیان تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا اس پہ اعتراض ہے کہ اگر دونوں ممالک خاموش سفارتکاری کے ذریعے پہلے ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہی ہیں فار بیٹر انگیجمنٹ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی، حرج یہ ہے کہ اس حکومت کا جو طریقہ کار ہے اور سفارتکاری ہے پہلے دن سے، اس کو جس کی جو تاریخی مثال ہے وہ اپیزمنٹ ہے. یہ ہندوستان کو اپیز کر رہے ہیں. انہوں نے بالاکوٹ حملے کے باوجود کرتارپور جاری رکھا. انہوں نے اس سے پہلے بالاکوٹ حملے کے بعد یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ووٹ جو کمٹ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر اس حکومت نے ہندوستان کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ کے لیے ووٹ دے دیا. اس حکومت نے کلبھوشن یادو کے لیے خفیہ سفارت کا جو تھی کوارڈیننس جاری کیا. 45 دن وہ عوام کی نظروں سے اوجھل رہا. تو یہاں جو ہمیں اپوزیشن کو جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ضرور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کانٹیکٹ ہو، لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ہی اپنے مفادات پر کمپرومائز کر رہا ہے. اور یہ بات اب حقیقت ہے، اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان اپنے جو اس کا سٹینس ہے اس سے 1 ملی میٹر پیچھے نہیں ہٹا. اگر کوئی پیچھے ہٹا ہے تو وہ عمران خان کی حکومت ہے یا یہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو یہ ایشو ہمیں پریشان کرتا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان بند گلی میں چلا جائے گا. تو جو اگر آپ بیسک کے اوپر بالکل چلے جائیں، کیا پاکستان کا مسئلہ آرٹیکل 370 ہے یا پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کی وہ جو ریزولوشنز ہیں، وہ قراردادیں ہیں جن کے تحت ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے؟ ہمارا سٹانس ہے کہ ہم سٹانس بدل نہیں رہے یہاں پہ؟ نہیں، ہمارا سٹانس ضرور یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو 2 میجر قراردادیں ہیں 47 اور 49 وہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہمارا سٹانس یہ بھی ہے کہ شملہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر حالات تبدیل نہیں کرے گا. جو مقبوضہ کشمیر ہے یا دونوں طرف کی جو کشمیر کے سٹیٹس ہے وہ بھی ہمارا سٹانس ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں آپس میں کوئی گفتگو کرنی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، اس میں ریسیپروسٹی ہونی چاہیے، متوازی. کوئی نہ کوئی اگر پاکستان نے اگر لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر پہ ایگری کیا ہے تو مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ اس حالات میں جب ہندوستان کی طرف سے کوئی ہمیں نرمی یا اس سٹینس 5 اگست کے حالات میں تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، تو پھر یہی دیکھا جائے گا کہ پاکستان ہندوستان کا جو کر لیا اپنا انتظام مقبوضہ کشمیر کا، پاکستان اس کو الٹیمیٹلی قبول کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. میرا اعتراض اس پہ اگر ہندوستان کی طرف سے اپوزیشن میں بیٹھ کے تنقید کرنا بالکل آسان ہے. میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں. دیکھیں، جو لوگ بھارت کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لائک پاکستان میں جو حکومت ہے، مودی وہاں پر بہت آل پاورفل ہے. جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیں گے. دوسری طرف ہماری معاشی مجبوریاں ہیں. اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا، ہم ایک اسٹریٹجک شفٹ کی بات کر رہے ہیں، اکنامک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی 5 اگست 2019 والی پوزیشن پر واپس جائیں، بھارت نہیں جاتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر بہتر ہے کہ آپ جو سفارتخانہ ہے یہاں پر بھارت کا وہ بھی بند کریں، جو ہم ادویات امپورٹ کرتے ہیں بھارت سے وہ بھی بند کریں، ختم کریں سب کچھ. منافقت کیوں ہے پھر یہ؟ جی، 5 اگست 2019 کے بعد ہمیں سب کچھ بند کرنا چاہیے تھا. میں نہیں معلوم مجھے کہ کیوں پاکستان میں ابھی تک کوئی کچھ فہمی ہے کہ 5 اگست شاید کسی طرح عارضی تھا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک ستون منہدم کر دیا ہے نریندر مودی نے. ہمیں یہ معلوم 70 سال سے ہم کشمیر کے اوپر
ایک سٹینس ہم نے لیا ہے, ہم نے اس سٹینس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اس سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے طریقوں سے مدد بھی کی ہے. 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کی جانیں گئی ہیں, شہید ہوئے ہیں, وہ خواتین کے اوپر عصمت دری ہوئی ہے, ہاف ویڈوز وہاں موجود ہیں, پیلٹ گنز چلتی ہیں, ابھی بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بے شمار بڑے قبیح اور گمبھیر قسم کے الزامات ہیں ہندوستان کی افواج کے اوپر. تو ہمیں 5 اگست کے بعد جس قسم کا ری ایکشن پاکستان کو دینا چاہیے تھا, پاکستان نے نہیں دیا. ایک نغمے سے یا ایک نقشے سے یا ایک سڑک کا نام بدلنے سے تو معاملات نہیں. اب پاکستان کا تو فرض یہ تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد وزیر خارجہ کو تو پوری دنیا میں جانا چاہیے تھا. تمام تر ہماری معاشی کمزوری کے باوجود ہمیں اپنا کیس تو لڑنا ہے نا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے 1.5 سال بعد اس کو قبول کر لیں. پاکستان کی پوزیشن ہے اگست 5 2019 والی, یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے دونوں حکومتوں کی, انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں کی. جو عوام ہے اس کا جو بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس کے لیے آلو, پیاز, ٹماٹر, چینی, گندم, آٹا سب کچھ مہنگا ہے. تو اگر آپ تجارت کھول دیتے ہیں تو یہ مسئلے کم از کم عوام کو تو سہولت ملے گی. تو آپ ایز اے پالیسی میکر, ایز اے سینئر لیڈر آف اے مین اپوزیشن پارٹی, آپ اس میں توازن کیسے رکھیں گے؟ ایک طرف پولیٹیکل بیانیہ ہے, اگر عمران خان صاحب تجارت نہیں ریسٹور کرتے تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی, دوسری طرف اگر وہ تجارت ریسٹور کرتے ہیں تو جو عوام ہے اس کو ریلیف مل جائے گا. اس میں آپ توازن کیسے پیدا کریں گے؟ جی, توازن تو صرف خارجہ پالیسی کے ذریعے تو نہیں ہوتا نا جی. ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ان کی نالائکی اور بد تدبیری کی وجہ سے اکٹھے بحران چونکہ پیدا ہوئے ہیں, جس نے ہمیں اس کمزوری پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے دور کی طرح 10 ملین سے اوپر بیلز یا 14.5 ملین بیلز 2014-15 کے سیزن میں ہوئی کپاس کی پیدا, تو ہمیں کپاس کی اس طرح کی جو قلت ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم یہ ایشو کریٹ نہ ہوتا, یا اگر چینی کی جو سپلائی کے ایشوز ہیں اور اس میں جو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی 2018-19 میں, اگر اس وقت کی کمی جو ہے وہ نہ پیدا ہوتی تو آج ہمیں چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی, ہم بہتر حالات میں ہوتے بلکہ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. تو اس حکومت کی بہت ساری بد انتظامیہ جو ہیں, جو وقت پر ایکشن نہ لینا ہے, اس نے ہمیں ہے جرم ضعیفی کی سزا, مرگ مفاجات, سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. یہ سڈن ڈیتھ ہو رہی ہے کہ جب آپ کو ہر حوالے سے کمزوری اندرونی بھی اور بیرونی بھی ہوتی ہے. آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی ہم نے بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک اکنامک ہب کے طور پر منوانا ہے تو چین کا ماڈل بھی ہے. چین کے بھارت کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بہت اختلافات ہیں, لیکن تجارتی تعلقات بھی ہیں. تو ہمارے لیے کون سا ماڈل ٹھیک ہے, اس پر میرے خیال میں قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک پر بات کریں گے کہ کیسے حماد اظہر ان اور حفیظ شیخ صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے جو بھارت کے ساتھ کپاس اور گندم کے حوالے سے جس طریقے سے ایک کنفیوژن ہے, اور گورنمنٹ نے پہلے ای سی سی نے اجازت دی امپورٹ کرنے کی, پھر فیڈرل جو کیبنٹ ہے اس نے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا. اسی طرح سے اس ہفتے جو ایک اور جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تھا حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ تھے, جو کچھ روز پہلے تک جن کی کافی تعریفیں کی جاتی تھی. وزیر اعظم عمران خان خود ان کو کریڈٹ دیتے تھے کہ جو پاکستان کی معیشت میں بقول ان کے جو بہتری آئی ہے تو اس کا کریڈٹ حفیظ شیخ صاحب کو جاتا ہے. تو اچانک ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ پر جو ہے حماد اظہر صاحب وہ اب وزیر خزانہ ہیں, لیکن یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ وزیر خزانہ ہی رہیں گے یا ان کی جگہ پہ شوکت ترین صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. تو شہباز, یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے رہے کہ خود آپ کو پتا ہے کہ جب سینٹ الیکشن ہوئے, جب سیٹ ہارے حفیظ شیخ صاحب, تو اس وقت بھی شاید یہ خیال تھا کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں گے, لیکن ان کی جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ الیکشن ہارنے کے بعد وہ وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی, اور وزیر اعظم عمران خان نے انہیں خود روکا کہ آپ کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دی ریویو کے پلیٹ فارم سے کہا کہ گورنمنٹ تو یہ بھی کنسیڈر کر رہی تھی کہ ان کو دوبارہ کے پی کے یا پنجاب سے سینیٹر منتخب کروایا جائے اور وزیر خزانہ رہیں. تو اچانک کیا ہو گیا پھر؟ جو ان کو حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کرنے کی وجہ بتائی گئی آفیشیلی وہ تو کہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے. تو یہ بات تو ہم مانتے نہیں ہیں, اس لیے نہیں مانتے کہ جنوری میں کہ جو نمبرز آئے تھے اور فروری میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کر کے قوم کو مبارکباد دی تھی کہ مہنگائی ہماری حکومت کی سب سے کم ترین سطح پہ آ گئی, تو یہ بات چھوڑ دیجیے. میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں ایک ڈیٹیل سٹوری کی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو کیوں نکالا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون ہے جس کو سب سے پہلے ہم نے اس پلیٹ فارم سے اٹھایا تھا,
وہ جو آپ نے ہی شرارت کی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو شاید خاموشی سے میرا وہ کام ہے قانون پاس بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے, پاس ہو جاتا, لیکن جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب سے کو گزشتہ 2 ہفتوں سے ناراض تھے اس بات کے اوپر, جو ذرائع نے ہمیں بتایا. ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بل کابینہ سے منظور کروایا گیا, اور اس کے اندر جس قسم کی ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتی جو آزادی دینے کی بات کی گئی, خود مختاری, بجائے اس کے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بات ہوتی, اس کے اوپر ان کے خیال میں ان کو سے بریف نہیں کیا گیا تھا. اور دوسری وجہ تھی ان کا جو اوور آل جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں, شرائط ہے, وہ بہت سخت ہیں. اس وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کو کابینہ سے فارغ کیا گیا ہے. اور اس میں جو اگر وہ شرائط بھی ہم بتا چکے ہیں عوام کو کئی دفعہ کہ 140 ارب روپے کے فوری ٹیکسز لگ چکے ہیں, 700 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں مئی جون کے بجٹ کے اندر. بجلی کی قیمتوں میں 16% اضافہ ہو چکا ہے اور 36% مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اگلے 6 ماہ میں. تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کو نکالا گیا. لیکن اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کو بھی ذرائع کے مطابق گورنر جو اسٹیٹ بینک کا رضا باقر, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا تھا. انہوں نے میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ بل, یہ دونوں بھائی نہیں تھے, بھائی تو پھر جب اقتدار آ جاتا ہے نا تو پھر سب سے پہلے بھائی کو فارغ کیا جاتا ہے. تو میرے ذرائع کے مطابق جو رضا باقر صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ بل اس حالت میں پاس نہیں ہوتا تو پھر اسٹیٹ بینک کا تو پھر ہو سکتا ہے پھر آگے IMF کے پروگرام میں بھی مشکلات آئیں. تو انہوں نے ایک وارننگ دی تھی اور انہوں نے گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں پھر اس بل کو پاس کروایا تھا. ایک وہ فیکٹر. دوسرا, رضا باقر صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم حفیظ شیخ صاحب کو کاٹ کر پرائم منسٹر صاحب سے ڈائریکٹ ہو گئے تھے اور ان کے بڑے قریب ہو گئے تھے. یہ تو بات ہوگی کہ ان کو نکالا کیوں گیا. دوسری بات جو زیادہ اہم ہے سے وہ یہ ہے کہ اب حماد اظہر صاحب کو وزیر لگایا گیا, تیسرے وزیر ہیں خزانہ کے یہ PTI کے, اور ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. اور لگاتے ساتھ ہی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہاں پہ ایک میں بڑی خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھ ہی وہاں پہ خبر چلتی ہے میڈیا پہ کہ شوکت ترین صاحب کو یا مشیر خزانہ لگایا جا رہا ہے یا معاون خصوصی لگایا جا رہا ہے. معاون خصوصی وہ لگ نہیں سکتے کہ ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کا ہوتا ہے, وزیر سے کم ہوتا ہے, اور وہ پہلے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, تو وہ کبھی بھی شاید اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو خود انہوں نے میڈیا پہ آ کے جو بات کہی کہ میں اکنامک ایڈوائزری کونسل کا جو ہے وہ کنوینر بن کے آ رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ 2 دن پہلے حماد اظہر صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے حماد اظہر کے دفتر میں. اچھا, یہ تو آپ بریکنگ خبر, میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. اور اس میں ان دونوں کے معاملہ طے نہیں پائے. ان کی جو خواہش ہے کہ میں ایک مضبوط وزیر کے طور پر آنا چاہ رہا ہوں. وزیر کے طور پر آئیں گے تو پھر آپ حماد اظہر کو فارغ کر دیجئے. ایک اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس لینے کی ضرورت ہے یہاں پہ, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اور حکومت کو بھی. وزیر خزانہ پاکستان کے اندر ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں, 2 نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اکنامک ایڈوائزری کونسل بنانی ہے بنائیے, لیکن پھر آپ کل اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری کس کی ہوگی, ایک چیز. دوسرا, اکنامک ایڈوائزری کونسل کا جو آئیڈیا یہ نیا نہیں ہے. جب شوکت ترین صاحب خود وزیر خزانہ تھے, اس پہلے مشیر خزانہ بنے بعد میں وزیر بنے, اس وقت ایک پینل آف اکانومسٹ ہوتا تھا جس کو اس وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب چیئر کرتے تھے. تو آج اگر بات ہوتی ہے تو شوکت ترین کے دور کی بات ہوتی ہے, پینل آف اکنامک ایکسپرٹس کی نہیں ہوتی, ایک چیز. دوسرا, جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے بھی اکنامک ایڈوائزری کونسل بنا لی اور ان کی بات وہ سنتے تھے, کرتے وہ اپنی تھے. جب اسد عمر وزیر خزانہ بنتے ہیں تب بھی پرائم منسٹر کی اکنامک ایڈوائزری کونسل بنتی ہے, پھر یہ معاملات. تو یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسد عمر تھے یا اسحاق ڈار صاحب تھے یا شوکت ترین خود تھے, یہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ تھے اور یہ انہوں نے اپنی من مرضی کی. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو شوکت ترین صاحب نے 1-2 انٹرویوز دیے ہیں, ایک تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ اگر وہ کس کیپیسٹی میں بھی آتے ہیں تو وہ کوئی لیم ڈک ٹائپ نہیں ہوں گے. انہوں نے بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ وہ شیر کی طرح پنجرے میں بند کر کے وہ نہیں گیم کھیلیں گے, وہ کھل کے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ان کو پوزیشن دی جائے تو وہ آل پاورفل ہوں, وہ خود ڈیسیجن کریں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے کہ آپ کو اس وقت چاہیے ایک ایسا ہی وزیر خزانہ کہ جو اپنے فیصلے کرے اور اس کو اون بھی کرے, بجائے اس کے کہ ذمہ داری دوسروں پر ڈالے؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جو شوکت ترین کی شخصیت ہے, اور میں نے ان کو کور کیا ہوا ایز اے رپورٹر جب وہ وزیر خزانہ تھے, وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن ہے اور وہ صحیح فیصلے کرنے کی ان میں صلاحیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آ جائیں, وزیر خزانہ آ جائیں, پہلے سینٹ کا الیکشن لڑیں, وہاں سے الیکٹ ہوں, اور گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ان کو پھر پراپرلی لے کے اور حماد اظہر کو سائڈ پہ کر دیں. اب حماد اظہر نیا منسٹر ہے, وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, ینگ ہے اور وہ ڈائنامک پرسنالٹی ہے, وہ انڈرمائن ہو جائے گا جب شوکت ترین آئیں گے. جو اچھا کام ہوگا وہ شوکت ترین کے کریڈٹ میں جائے گا, جو برا کام ہوگا وہ حماد اظہر کے کریڈٹ میں جائے گا. تو وزیر کوئی بھی ہو, اس میں حکومت کو کلیئرٹی کر, اگر آپ حماد اظہر کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آل پاورفل بنائیں, اگر آپ شوکت ترین کو لانا چاہتے ہیں تو فل وزیر خزانہ لائیں. لیکن اس کے اندر ایک کا بات ہے, اب شوکت ترین صاحب نے
جو انٹرویوز دیے ہیں، مطلب ہمارے پہ تو تنقید اور آپ پر بھی بہت زیادہ دباؤ آتا رہا کہ آپ جو کچھ کرتے رہے، انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسی کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جس طریقے سے ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایک دم سے اوپر لے گئے، جس طریقے سے ہم نے باقی معاملات کیے، انٹرسٹ ریٹ کو اوپر لے گئے، وہ تو ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے سخت جو نقاد ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. تو کیا وزیر اعظم صاحب کو ایک ایسا بندہ قبول ہوگا جو ان کی اپنی پالیسیوں کو انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے؟ دیکھیں، ایک بات ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی حفیظ شیخ صاحب سے زیادہ خوش نہیں تھے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کل کی بات نہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام سے تو ٹریگرنگ فیکٹر ہو گیا نا. تو ان کا جو گورننس کا سٹائل تھا شیخ صاحب کا، اس کے اوپر ان کو تحفظات تھے. جہاں تک شوکت ترین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات وہی کر رہے ہیں جو ہم خبروں میں لکھ رہے تھے. وہ کوئی انہونی نئی بات نہیں کر رہے. تو ہم کوئی ان کی اسسمنٹ ریئلسٹک ہے؟ ریئلسٹک ہے. یہ وہی چیزیں آپ ایکسپریس ٹریبیون میں خبریں اٹھا کے دیکھ لیں کیا چھپ رہی ہیں پچھلے 2.5 ایئرس میں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں بالکل کریڈٹ نہ دیں. ہم رپورٹرز ہیں، ہم تو اس کو مانیٹر کریں گے اور رپورٹ کریں گے. تو کم از کم ہم پہ دباؤ ڈال کے ہمیں نرم کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. تو یہ میرا حکومت کے لیے پیغام ہے. ہم جو پہلے کرتے رہے تھے ہوتا وہی ہے. جب اسحاق ڈار صاحب وزیر تھے اور میں یہ ساری چیزیں رپورٹ کرتا تھا تو وہ اس وقت ڈار صاحب کو بری لگتی تھی، آج اچھی لگتی ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر شوکت ترین بن جاتے ہیں وزیر خزانہ اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ یا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا؟ مت بھولیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اپنی جگہ پہ، ہمیں اپنے مفاد کو سامنے رکھنا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس وقت آ کر وہ کوئی ریڈیکل ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. شوکت ترین کی جو پرسنالٹی ہے، اس وقت آپ کو جو نیشنل جو ڈسکورس ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. چلیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگین فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ کیا حماد اظہر صاحب کو ہی رکھنا ہے. اگر ان کو رکھنا ہے تو پھر شوکت ترین صاحب کا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آل پاورفل ہوں، تو یہ گورنمنٹ کو پہلے خود کنفیوژن دور کرنی پڑے گی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اسی سے جڑا ایک اور ایشو بریک کے بعد بات کریں گے، وہ ہے مہنگائی کا جو اس وقت گورنمنٹ کے لیے درد سر ہے. کچھ نئے اعداد و شمار ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان سے پہلے ہی ہمارے ہاں جو منافع خور ہیں وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس گورنمنٹ کی جو ادروائز مینجمنٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. کچھ نئے اعداد و شمار آئے ہیں اور وہ شہباز کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. مہنگائی میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہوا ہے. ہم نے تو حفیظ شیخ صاحب کو اس لیے نکالا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو نکالا، لیکن وہ چلے بھی گئے ہیں. مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ریزن کیا ہے؟ اچھا پہلے تو نمبر بتا دیں ناظرین کو، یہ ہے کیا کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ختم ہوا ہے اس میں جو مہنگائی کی شرح ہے پاکستان کا جو فیڈرل یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق 9.1% رہی ہے. اور یہ گزشتہ جو 9 ماہ ہے اس میں یہ ہائیسٹ یہ ریشو رہی ہے. اور اس کی جو بنیادی وجوہات دو ہیں. ایک جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ مہنگائی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور جو زیادہ تر اضافہ وہ کھانے پینے کی اشیاء میں دیہی علاقوں میں ہوا ہے. دوسرا جو بجلی کی قیمتیں ہیں ناظرین، اس میں جو پی بی ایس کے اعداد و شمار ہے تقریباً 31.5% اضافہ ہوا ہے مارچ میں. اگر اس کو آپ مقابلہ اس کا کرتے ہیں مارچ 2020 کے ساتھ تو یہ مہنگائی کی شرح ہے. خاص طور پر چند جو بڑی اشیاء جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے، وہ پوری جان لڑا رہے ہیں. کورونا کے دنوں میں بھی انہوں نے ریسٹ نہیں کیا. اس کے باوجود جو گندم ہے اس کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا ہے. چینی کی قیمت میں 24% اضافہ ہوا ہے. جو گندم کا آٹا ہے 19% اضافہ ہوا ہے. دالیں ہیں ان کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. ویجیٹیبل گھی ہے 17% اضافہ ہوا ہے. تو کامران یہ موٹے موٹے اعداد و شمار ہے. یہ مہنگائی کی صورتحال ہے. فوڈ آئٹمز کی بات کر رہے ہیں، ایون کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نان فوڈ آئٹمز جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور کل شوکت ترین نے یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جائیں 2.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا. تو یہ پھر جو عوام کو بتائیں کہ جو رمضان آنے والا ہے، کیونکہ کل بھی فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر خود پرسنل اس میں انٹرسٹ لے لیں کہ مہنگائی کو قابو کیا جائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ رمضان سے پہلے لوگوں کو ریلیف مل پائے؟ مجھے کوئی مشکل لگ رہا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پاکستان کے مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، ایک تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اشیاء کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کی کمی بیشی، اور دوسرا ہمارے ایڈمنسٹریٹو حکومت کے مسائل ہوتے ہیں. وہ صوبائی حکومتوں کے بھی، صرف وفاقی حکومت کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ تو 9% ابھی ہوئی ہے نا جو بات آپ کر رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے. اعداد و شمار ان کے جو انیشل اسٹیمیٹس ابھی تو مہینہ شروع ہے نا، کچھ کہا نہیں جا سکتا. لگ یہ رہا ہے اگلے مہینے جب نمبر آئے تو 10% شاید کراس کر جائے. چلیں، اور دوسرا ایک اور جو ایشو ہے کہ اس گورنمنٹ کا جو ایک وہ کہہ لیں کہ جس پہ بہت وہ سیل کرتے تھے، مارکیٹ کرتے تھے کہ جی ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے. تو یہ جو مارچ میں فگر آئے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے، تو وہ لگتا ہے کہ ہم پرانی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں. کل رزاق داؤد صاحب نے ٹویٹ کیا
کہ جو پاکستان کی برآمدات ہے تو اس میں بڑا اچھا اضافہ ہوا ہے مارچ کے مہینے میں، اور 10 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ ہے. ایک تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے، کیونکہ نمبرز کے ساتھ مجھے کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور ریکارڈ بھی میں رکھتا ہوں. یہ 10 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ نہیں، یہ 3 ماہ کا ہائیسٹ انکریز تھا ایکسپورٹس میں. ٹھیک ہے. اور دسمبر 2020 میں جو برآمدات تھیں وہ تقریباً 2400 ملین ڈالر کے قریب تھی، 2.4 ارب ڈالر کے قریب. اب جو ہے وہ 2.35 بلین ڈالر کی، تو دسمبر سے یہ کم ہے. تو ایک تو یہ عوام کو بے وقوف نہ بنائے، اللہ ان کو ہم سب کو ہدایت دے. دوسری جو بات ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے، آج ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی بھی ہوئی ہے، کہ جو مارچ کا مہینہ تھا اس میں تجارتی خسارے میں 100% اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی برآمدات میں اضافہ ہوا. اور اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بنیادی فیکٹر ہے. مارچ کے اندر آپ کا جو تجارتی خسارہ 3 ارب ڈالر کا رہا ہے. یہ کیوں رہا ہے؟ پاکستان کی جو درآمدات تھیں وہ 5 ارب اور 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ رہی ہیں. 5 ارب اور 30 کروڑ ڈالر یہ ریکارڈ ہے، اور یہ تقریباً 60% اس میں اضافہ ہوا ہے مارچ 2021 میں. اس کا اگر مقابلہ کرتے ہیں مارچ 2020 کے، اور اس کے مقابلے میں جو ہماری برآمدات تھی جس کا کل کریڈٹ لے رہے تھے، بالکل بڑھی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ صرف 2345 ملین ڈالر تھے، اس میں 30% اضافہ ہوا ہے. تو دگنا اضافہ درآمدات میں ہوا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں جو ہماری درآمدات ہیں، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے یہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گندم بھی درآمد کرنی ہے، چینی بھی درآمد آپ نے کرنی ہے، آپ نے کپاس بھی درآمد کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی برآمدات بڑھنے کا بینیفٹ ہو رہا تھا تو وہ دوسری طرف سے نکل رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ رزاق داؤد صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو پاکستان کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، کی فیکٹرز میں یہی آ رہے ہیں. تو یہ تو پھر ایک حکومت کو چاہیے نا کہ اپنی ایگریکلچر پالیسی کو ٹھیک کرے. اور ایکسپورٹس کے اوپر جتنا زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے، رزاق داؤد صاحب نے کہا تھا ہمارا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ، اس کی فیز 2 سائن ہوئی، کہ اس کے بعد سالانہ پاکستان کی برآمدات میں تقریباً اضافہ ہوگا. وہ ان کے بقول کوئی 1 ارب ڈالر کا اضافی ہوگا. جتنی بھی ہماری چین کے ساتھ تجارت ہے اس میں پاکستان کی جو برآمدات ہے اس میں 1 ارب ڈالر مزید اضافہ ہوگا. وہ بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کچھ ہمیں جو بینیفٹس ہو رہے ہیں، کچھ وہ تجارتی منڈیوں میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں عالمی سطح پہ، اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو افیکٹولی پاکستان کی برآمدات بائی اینڈ لارج اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں جہاں پہ آج سے 3 سال پہلے. بالکل کوئک کامنٹ، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی گورنمنٹ بات کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں شاید یہ بھی ان کے لیے سیل کرنا ممکن نہیں رہے گا؟ یہ ابھی تو خسارہ نہیں ہے، سرپلس ہے. یہ ابھی خسارہ ہو جائے گا، معمولی ہوگا، اور معمولی خسارہ بری بات نہیں ہوتی. مینیجیبل ہے، ابھی پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں. چلیں، بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.